बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने एक कहावत सुनी है कि जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं वो तबाह हो जाती हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल बात सच है कि हमारी कौमों ने बहुत से ऐसे हीरो और ऐसे जंगजू जो थे वो भूल चुके हैं। आज की हमारी नस्ल तो खैर वो जानती नहीं है ना इन चीज़ों को, कि हमारे जो पहले जो थे जंगजू जो हीरो थे वो कौन कौन से थे। और उन लोगों को पता भी नहीं है जो टिकटॉक दिख रहे हैं या टिकटॉक पर फिल्में बना रहे हैं उल्टी सीधी, या इस्लामी वीडियो बना रहे हैं। वो तो सिर्फ तस्वीरें बना रहे हैं या तस्वीरों पे ऊपर वो कमेंट उन्हें मिल जाते हैं। असल में जो वीडियो बनानी होती है वो होती है मालूमात। बहुत से हमारे जो है जो तारीख़दान हैं वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और वो तारीख़ के ऊपर भी वो पर्दा उठा रहे हैं। बहुत से लोगों को दिलचस्पी भी उनमें। तो बहुत सी ऐसी तारीख़ें जो दफ़न हो चुकी हैं। मैं आज एक ऐसे हीरो की बात करूँगा जो कि आप सल्लम के दौर से लेके और हज़रत उमर के दौर तक उसने फ़तोहात हासिल करी। और उसने तकरीबन कोई 18 जंगें लड़ी थी और 18 की 18 जंगों में ही उसने फ़तोहात हासिल करी। तो मैं मुआवज़ा करूँगा आज, मुआवज़ा होगा मेरा हज़रत अली के साथ, कि हम अक्सर हज़रत अली को हीरो बनाते हैं। और ये मेरी ख़ैर आप लोगों को शायद ये बात अच्छी ना लगे और अहले तशय्युअ को बात अच्छी ना लगे, तो लेकिन मैं करूँगा इंसाफ की बात जो तारीख़ में है। जो तारीख़ में मैंने पढ़ा है, जो हीरो है मैं तो उसको हीरो कहूँगा। और अगर हज़रत अली हीरो हैं इस तारीख़ के तो हम हज़रत अली को भी कहेंगे हीरो। वो ये नहीं कहेंगे कि वो दामाद रसूल थे, तो दामाद रसूल तो हज़रत उस्मान गनी भी थे, बल्कि उनके निकाह में तो 2 बेटियाँ भी थी। लेकिन शिया हज़रात तो उनको भी नहीं मानते। लेकिन हम अगर मर्तबा देखें तो मर्तबा तो फिर हज़रत उस्मान गनी का भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें उनको भी मानना पड़ेगा। तो इस तरह से यह नहीं है कि वो दामाद रसूल थे नबी हज़रत अली, तो हम उनके साथ एक मनगढ़ंत बातें या झूठी बातें जोड़कर और उनको हम हीरो बनाने की कोशिश करें। यह मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हज़रत अली ने कितनी जंगें लड़ी थी और किस तरह से उनको उनको ज़वाल पज़ीर में जाना पड़ा, शिकस्तों में भी जाना पड़ा। तो और एक बंदा ऐसा भी गुजरा है जो खालिद बिन वलीद थे। आप सल्लम के दौर से ही ये जो शख्स था ना, इसने फतोहात हासिल करी थी। खालिद बिन वलीद की जो पहली जंग जो थी वह जंग मूता थी, जहाँ पे आप सल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को खुशखबरी भी दी थी कि यही है, यानी कि सैफुल्लाह का ख़ताब भी दिया था उन्हें। और कहा था कि अल्लाह ताला ने इनको सैफुल्लाह का, यानी कि अल्लाह की तलवार, इनको हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का ख़ताब भी मिला था। 18 जंगें लड़नी और उसको फ़तह करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हम कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि एक दरवाज़ा क्या, वो एक वो क्या हम लेते हैं उसका दर्रा खैबर जो था वो उखेड़ा या दर्रा खैबर को फ़तह किया। तो इस पे हमने हज़रत अली के जो थे ना वो एक बहुत सी बातें करना शुरू कर दी कि हज़रत अली ने देखो दर्रा खैबर उखेड़ दिया, और उसके ऊपर बहुत से बातें बनाई गई, फ़लसफ़े बनाए गए, बहुत सी बातें झूठी घड़ी गई उनके साथ मंसूब करके। मैंने हज़रत अली के बारे में शियों के जो थी तकरीरें वो भी मैंने सुनी हैं कि वो बहुत गलत गलत हदीसें, यानी कि रवायतें या तारीख़ों में इनकी बातें जो है घड़ी गई। यानी कि तारीख़दान तो ये कहते हैं ना, मैंने मेरी एक वीडियो आप जो चल रही है स्नैक वीडियो पर भी है, और वो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कहा था कि तारीख़दान बताते हैं कि हज़रत अली की ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा झूठ बोला गया है उनकी शख्सियत पे। और एक वाक़या करबला का है जिसके ऊपर तारीख़दान बताते हैं कि इस वाक़े के ऊपर सबसे ज़्यादा झूठ बोला गया है। तो ये जो जंग मूता थी, ये आप सल्लम के दौर में लड़ी गई थी। और जंग मूता में जितने भी सहाबी के 7-8 सहाबी थे जो झंडा लेके झंडा एक के हाथ में आया और शहीद होते चले गए। आखिर में फिर खालिद बिन वलीद ने अपने हाथ में झंडा लिया और रूमियों को मात दी। और फिर आप सल्लम ने इस खुशखबरी की फ़तह का, और फिर जब मदीने में दाखिल हुए हैं खालिद बिन वलीद, तो आप सल्लम मदीने से बाहर निकले हैं और उनका इस्तकबाल किया और उनके घोड़े की लगाम पकड़ के मदीने में लेकर आए कि उन्होंने कहा ये है हमारा बहादुर, इसने मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन आज हमारे किसी भी मुसलमान को तौफ़ीक नहीं है कि खालिद बिन वलीद की फतूहात का ज़िक्र कहीं करे। तो मैं आज खालिद बिन वलीद की फतूहात का ज़िक्र करता हूँ और कुछ कारनामे, ताकि हमारे बच्चों को और हमारे उन लोगों को जो भूल चुके हैं इन बातों को, वो इनको याद करें। तो खालिद बिन वलीद की जो पहली फ़तह थी जंग मूता थी, जो रूमियों के साथ लड़ी थी। अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में एक झूठा नबी था तलीहा असदी को जहन्नम में वासल किया खालिद बिन वलीद ने,
جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ دور خلافت میں ہی ابو بکر صدیق کے ہی دور میں ایک جھوٹی نبی تھی، نبیہ اٹھی تھی، یعنی کہ ایک عورت تھی، سلمہ کو قتل کیا۔ ابو بکر صدیق کے ہی دور میں ایک جھوٹی نبیہ کا دعویٰ، شجاع نبی تھا، وہ عورت نہیں تھی، وہ یہ ایک نبی تھا، نبی بن کے جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو خالد بن ولید نے اس کا نام شجاع تھا، خالد بن ولید نے اس کو بھی جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے جب اس کو حملہ کیا تو وہ بھاگ گیا تھا مصر کے میدان چھوڑ کر، وہ اس نے پھر گمنامی کی زندگی بسر کری۔ اس کے بعد خالد بن ولید کی جنگ یمامہ میں خالد کی فتح، مسلمہ ایک کذاب جھوٹا نبی تھا، وہ بھی مارا اس کے اندر۔ جنگ السلاسل، ایرانی صوبہ حزیر کا تھا یہ علاقہ، وہاں پہ خالد بن ولید کو وہاں پہ بھی فتح ملی۔ جنگ کارن، یہ بھی ایرانی کمانڈر تھا۔ جنگ کارن کا تو کارن نام ہے، کمانڈر کا نام تھا اس کا کارن، تو اس کو بھی خالد بن ولید نے جہنم واصل کیا اور وہ علاقہ فتح ہوا۔ جنگ دلجہ، یہ بھی ایران میں ہی ہوئی تھی، جنگ مقام دلجہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس کو بھی فتح حاصل ہوئی خالد بن ولید کی وجہ سے۔ جنگ لیس، یہ بھی خالد کی فتح تھی۔ اس کے بعد فتح انبار، یہ جنگ ذات الیون انبار ایرانی شہر ہے، یہاں پہ بھی فتح حاصل کری۔ فتح عین التمر، جنگ حسید، جنگ فراز، یہ بھی اس میں بھی فتح حاصل کری خالد بن ولید نے۔ جنگ مزیخ، یہ جنگ یرموک، رومی لشکر سے جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں بھی خالد بن ولید نے فتح حاصل کری۔ جنگ کنسرین، رومی فوج سے جنگ ہوئی تھی، یہ بھی خالد بن ولید نے جنگ کی فتح کری۔ اب اس بندے نے اتنی جنگوں میں فتح کری اور شکست ایک بھی جنگ میں نہیں ہے۔ 18 جنگیں تھیں اور 18 کچھ جنگیں میرے سے مس بھی ہو گئی ہوں گی، لیکن بہت سی جنگوں پر کچھ کذاب لوگوں کو ان کو بھی جہنم وصیل کر۔ خالد بن ولید جو تھے یہ ایک سیف اللہ کا خطاب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب ہم آتے ہیں حضرت علی کی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کا جو جنگ کا جو سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خیبر کی جنگ جو لڑی تھی وہ حضرت علی نے لڑی تھی، اور اس کے پر حضرت علی جو تھے وہ فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد ایک جنگ یمن ہے، اس کے اندر ہی حضرت علی نے جو تھی وہ فتح یابی حاصل کری۔ اس کے بعد جو جنگیں آتی ہیں وہ آپس کی جنگیں تھیں حضرت علی کی، یعنی کہ جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، جنگ نہروان جو تھی یہ خارجیوں سے تھی، اور یہ جنگ نہروان حضرت علی کے ہی بندوں سے لڑی تھی، یعنی کہ آپس میں حضرت علی نے ان خارجیوں کو، یہ جو تھے خارجی جو تھے حضرت علی کے اوپر انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ حضرت علی جو ہے واجب القتل ہیں۔ اس طرح سے حضرت معاویہ کو بھی انہوں نے واجب القتل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو پھر حضرت علی نے نہروان کے مقام کے اوپر ان کو خارجیوں کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد یہ جو حضرت علی کی خلافت صرف عراق و ایران تک تھی، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور عثمان غنی کے دور خلافت میں جتنے بھی علاقے فتح ہوئے تھے سب کے سب چھن چکے تھے حضرت علی کے دور حکومت میں۔ تو وہ سمٹ کے صرف عراق تک ان کی حکومت رہ گئی تھی، اور وہ اتنے تنگ آ چکے تھے اپنے لوگوں سے۔ تو وہ نہج البلاغہ میں ایک ذکر آتا ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے ان لوگوں میں سے اٹھا لے، یا ان لوگوں کو مجھ میں سے اٹھا لے، یہ میرے سے بیزار ہو گئے ہیں، میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں۔ ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں آتا ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ کاش میرے 10 آدمی معاویہ لے لے اور 100 بندہ معاویہ مجھے اپنی طرف سے دے دے، یعنی کہ 10 جو ہے معاویہ اپنے بندے دے دے اور 100 بندے میرے سے لے لے، یعنی کہ اتنے بدزن ہو چکے تھے ان کے فوجی جو تھے حضرت علی کی، وہ حضرت علی کو جو تھے وہ تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ یعنی کہ حضرت علی نے کوئی بھی علاقہ فتح نہیں کیا اور وہ شکست پہ شکست کھا رہے تھے۔ اگر کوئی 2-4 جنگیں لڑی بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو وہ یہ جنگیں تھیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ تو جنگ جمل جو تھی وہ حضرت عائشہ کے ساتھ لڑی گئی تھی، اور جنگ صفین جو تھی وہ حضرت معاویہ کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ تو یہ کوئی کارنامہ نہیں تھا، آپس میں ہی مسلمان لڑے اور جہنم واصل ہوئے۔ یعنی کہ دونوں ہی جنگوں میں، اور فوجی جتنے بھی تھے یعنی مسلمان آپس میں جو لڑے تھے دونوں جنگوں میں، وہ جہنم میں چلے گئے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور ایک حدیث بھی ہے، میری ایک ویڈیو چل بھی رہی ہے سر ایک ویڈیو پر اسی موضوع پہ، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے. دہراؤں گا دوبارہ تو لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو میرے پاس کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں ویڈیو ذرا کم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سنیک ویڈیو کی میری ویڈیو ختم ہو رہی ہے، 10 منٹ کی ویڈیو چڑھتی، اس سے زیادہ نہیں چڑھتی. تو میں اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ جو جتنے بھی علاقے حضرت علی کے دور میں فتح ہوئے تھے، صحابہ کے دور میں، آپ نبی کریم کے دور میں، اور نبی کریم نے بھی ظاہر ہے کہ کچھ علاقے فتح کیے تھے، یعنی کہ 80 کے قریب جو تھے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے لیے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کری. کچھ 27 غزوات تھے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کری تھی. جو غزواتوں میں شرکت نہیں کری تھی وہ اور جنگیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا. تو جن میں نبی کریم نے حصہ لیا تھا وہ 27 کے قریب ہیں، ان کو کہتے ہیں غزوات. تو بہت سی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتوحات حاصل کری. تو اس طرح سے ہم مسلمانوں نے جتنے بھی علاقے فتح کیے تھے حضرت علی کے دور خلافت میں، وہ سب کے سب علاقے چھن گئے، اور دوبارہ سے پھر ہمیں جو تھی وہ ملیمٹ ہو گئی. یعنی کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گئے. حضرت علی کے دور خلافت میں ہی آپس میں جو تھے مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوئیں، اور پھر اس حضرت علی کے ہی دور میں دو فرقے جو تھے وہ ابھرے. ان میں سے تھے ایک شیعان علی اور ایک ابھرا فرقہ شیعان معاویہ. شیعان معاویہ جو تھا اس کے دور میں تو وہ شیعان معاویہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن شیعان علی جو تھا فرقہ وہ جو تھا وہ مضبوط ہو گیا، اور وہ پھر ایران تک بھی پھیلا، وہ عراق میں بھی پھیل گیا، یمن میں بھی آ گیا، بحرین میں آ گیا، دوسرے ملکوں تک وہ اس کی جو تھی لڑیاں پھر وہ کافی دور تک پھیل گئی. تو اس طرح سے کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے جنگجو جو تھے اپنے سپہ سالاروں کو بھول گئے ہیں. جو خالد بن ولید کا جو مقام تھا وہ ہم بھول چکے ہیں ان ایسے ہیرو کو، اور ہم یاد کرتے ہیں صرف حضرت علی کے کارناموں کو. حالانکہ میں نے یہی بتایا کہ حضرت علی کی جو تاریخ گھڑی گئی ہے اس کے طرف سے بہت سی من گھڑت باتیں بھی گھڑی گئی ہیں جو بالکل سچ نہیں ہیں، بالکل جھوٹ گھڑا گیا. اور حضرت علی کے بارے میں جتنا بھی شیعہ حضرات ہمارے جو تقریروں میں، یہ جنگ خیبر کا ایک وہ مقام، جنگ خیبر کا جس وقت دروازہ کھیڑا گیا، تو اس کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے وہ غلط جو ہے وہ بولی جاتی، جو ہماری عقل شعور نہیں مانتی. مثال کے طور پہ حضرت علی نے جس وقت جنگ خیبر کا دروازہ اکھیڑا تو اس دروازے کا ایک پلے کو اکھیڑ کے انہوں نے اپنے ناخون کے اوپر رکھ کر اور ناخون کے اوپر ایک انگوٹھے کو اچھالا جس وقت، یعنی کہ یوں اس کے انگوٹھے کے اوپر یوں کیا ہے، جیسے یوں کیا تو وہ دروازہ جو تھا وہ فضا میں یعنی کہ خلا میں چلا گیا. وہ آج تک خلا میں ہی ہے دروازہ، وہ ملا ہی نہیں. یعنی کہ ایسی روایات انہوں نے من گھڑت مشہور کی. ایک روایات ایسی ہے کہ جنگ خیبر کا جو جس وقت دروازہ اکھیڑا تو ایک طرف سے حضرت علی نے جو تھا وہ دروازہ اوپر کو اٹھا لیا دونوں ہاتھوں سے، دوسری طرف سے جو تھی وہ فوج جو تھی اس دروازے کے اوپر چڑھی اور پھر وہ اندر داخل ہوئی. تو اس طرح سے روایات بھی آتی ہیں. بہت سی ایسی روایات ہیں. ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی نے مکہ مارا ایک، اور اس کے بعد دروازہ جو تھا وہ اکھیڑ کے رکھ دیا. ایک ہی مکہ مارنے سے وہ دروازہ پر کچے اڑ گئے اس کے. تو بہت سے ایسے روایات جو تھے یہ من گھڑت ہیں. تو جو سمجھ سے باہر ہے، عقل نہیں مانتی ایسی چیزوں کو. عقل تو یہی مانتی ہے نا کہ آمنا سامنا ہوتا ہے. سچی ہے حدیث، یہ جو تاریخ ہے سچی بھی ہیں، لیکن ہم لوگ وہ بیان نہیں کرتے. سچی جو ہیں ان کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ انتہا سے زیادہ ملائی گئی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ شیعہ ہو جائیں گے یا واہ واہ کریں گے یا سبحان اللہ کہیں گے یا حضرت علی کی بلے بلے ہو جائے گی. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے. کہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تم عیسیٰ کی مثل ہو. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن تم عیسیٰ کی مثل اس طرح سے ہو کہ ایک آنے والا ٹائم ہوگا کہ کچھ لوگ تمہیں جو ہے خدا بنا لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہیں قتل کرنے تک سوچیں گے، تم سے نفرت کریں گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تمہارا درمیانہ روی کے ساتھ تمہارا احترام کریں گے، جو تمہاری ایک شخصیت ہوگی. یعنی کہ جس قسم کا میں تمہیں، جس طرح سے تمہیں سمجھتا ہوں میں، اس قسم کے لیول پر وہ تمہیں سمجھیں گے. تو وہ تینوں کوالٹیاں جو ہیں آج وہ چل رہی ہیں حضرت علی کے بارے میں. ہمارے بہت سے شیعہ حضرات جو ہیں حضرت علی کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں. میرے خود شیعوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے پہلے علی، اللہ کے بعد بھی علی، یعنی کہ اللہ سینٹر میں ہے.
یعنی کہ اللہ سے پہلے علی پیدا ہو چکے تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. یہ میری خود وہ فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے شیعوں سے. تو شیعہ یہ مانتے ہیں ان چیز کو. تو جب شیعہ حضرات ہیں وہ دوسروں کو میسج دیں گے یا اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ بچہ تو اسی پہ تیار ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو تو وہ نہیں انکار کرے گا. وہ تو یہی کہے گا حضرت علی جو تھے وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے اللہ سے. تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہیں. اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کوئی مسٹیک ہو چکی ہے اور میرے نظر میں ان کی کوئی جنگ کا حوالہ نہیں آیا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ حضرت علی نے یہ بھی جنگ لڑی تھی اور یہ علاقہ فتح کیا. لیکن میں نے جو تاریخ پڑھی ہے تاریخ میں مجھے یہی نظر آیا ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت میں علاقے چھن چکے تھے اور اسلام جو تھا سمٹ گیا تھا, پھیلا نہیں تھا. اسلام سمٹ گیا تھا بلکہ وہ اپنے ہی بندوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے. کبھی اس کو مار رہے تھے, کبھی اس کو مار رہے تھے, کبھی اس کو مار رہے تھے. اپنے ہی خارجی جو تھے وہ ان کو تنگ کر رہے تھے. پھر اپنے ہی خارجیوں نے ہی ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور حضرت علی کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. تو یہ اس طرح سے حضرت علی کے ساتھ ہوا. خالد بن ولید کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر نے بھی ان کو اچھا ایک انعام نہیں دیا تھا کہ ان کو جو تھا اپنے عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ 10,000 جو تھے انہوں نے کہیں درہم جو تھے وہ کسی کو انعام کے طور پہ دے دیے تھے اور اس طرح سے خالد بن ولید کو لیے وہ مسئلہ بن گیا تھا. حضرت عمر کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بیت المال سے دیے ہیں یا اپنی جیب سے دیے ہیں؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر جیب سے دیے ہیں تو تم نے اسراف کیا ہے, تو اس لیے تم اس چیز کے لائق نہیں رہے کہ تم اب کمانڈر ہو. تو اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو, خیر یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے یہاں پہ. آج کل دیکھ لو کہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتیں کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا بڑا مال کھا جاتے ہیں. اربوں روپیہ کھا گئے ہیں یہاں پہ پاکستان سے. تو یہاں کون پوچھ رہا ہے؟ ہماری عدالتوں نے پوچھا. تو دور خلافت تو ان کے تو میں تو سلوٹ کروں گا, سلام کروں گا حضرت عمر کے لیے بھی کہ انہوں نے اپنی حکومت اس طرح سے چلائی کہ انہوں نے 10,000 درہم جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے اڑانے کی وجہ سے, کہ ایک شاعر تھا اس کو دے دیے. تو ان کو یہ چیز گوارا نہ اچھی نہیں لگی تو انہوں نے ان کو اس چیز سے ہٹا دیا کہ نہیں تم اس لائق نہیں ہو, تم نے یہ غلط کیا ہے. تو آج کے دور کو دیکھو اور حضرت عمر کے دور کو دیکھو, ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ آج کے دور کے حکمرانوں کو دیکھ کر کے وہ اتنا روپیہ کھا کے بھی اپنے آپ کو وہ معاف کروا لیتے ہیں اور پھر وہ آ کے ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو. تو میں ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ویڈیو کیونکہ میری بہت لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے خدا حافظ.